नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अराफ़ की आयत नंबर 142। वअदना मूसा सलासीना लैलतुन, और हमने वादा लिया मूसा से 30 रातों का। व अतममनाहा, और हमने इसे तमाम किया, मुकम्मल किया। बेअशरिन 10 रातें और मिलाकर। फ़तम्मा, पस तमाम हुई, पूरी हुई। मीकातु रब्बिही, यानी हज़रत मूसा से उसके रब की मुलाकात। अर्बईना लैलता, 40 रातों तक। वकाला मूसा, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने ले अखी, अपने भाई हारून से, नाखलुफ़नी, कि मेरी खिलाफत करना, नियाबत करना, फ़ी कौमी, मेरी कौम की। व असलह, और इनकी इस्लाह करते रहना। वला तत्ताबी, और मत पैरवी करना, सबीलल मुफ़सिदीन, फसादियों के रास्ते की। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया शरीयत देने के लिए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया, तो इसकी पूरी तफसील सूरत हमें अल्लाह ताला ने बता दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 1 माह के लिए यानी 30 दिन के लिए बुलाया था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अपने वक्त से पहले अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह ने फरमाया मूसा क्यों जल्दी आए हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मुझे शौक़ था कि मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझसे खुश हो, तुम मुझसे राज़ी हो, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत करने के लिए 10 दिन और बढ़ा दिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अपनी कौम को 30 दिन का कह के गए थे, तो 10 दिन के बाद और बढ़ा के फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के बाद वापस आए। तो अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाते वक्त अपने भाई हारून को अपनी खिलाफत दी थी कि मेरे पीछे मेरी कौम का ख्याल रखना, और कि ये ना पैरवी करें फसादियों के रास्ते की। वलम्मा जा मूसा लिमीकातना, जब आए मूसा अलैहिस्सलाम हमसे मुलाकात के लिए, यानी अल्लाह से मुलाकात करने के लिए। वकल्लमहु रब्बुहु, तो कलाम किया उससे उसके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। काला, तो इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी आरनी, ऐ मेरे रब मुझे दिखा, अनजुर इलैक, कि मैं तुझे देखूं। यानी उन्होंने मज़ीद इश्तियाक किया, शौक़ बढ़ गया कि अब अल्लाह को मैं देखना भी चाहता हूँ। काला, तो इरशाद रब्बानी हुआ, लन तरानी, तो मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। वलाकिन निन्जुर, और देख, लेकिन देख, इलल जाबल, इस पहाड़ की तरफ। फ़इन इस्तक़र्रा मकान हो, अगर ये कायम रहा अपनी जगह पर। फ़सौफ़ तरानी, तो अनकरीब तो मुझे देख सकेगा। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई अताब नहीं की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकली समझा दिया कि मूसा तू मुझे किस तरह नहीं देख सकता। तो फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, पस जब तजल्ली की उसके रब ने, लिलजाबली, पहाड़ के ऊपर, जअलहु दक्काऊं, तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। व खर्रा मूसा साइका, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। यानी अल्लाह ताला की ज़ात की जो तासीर है, इस तरह अल्लाह के कलाम की भी तासीर है। यानी पहाड़ भी अल्लाह ताला की तजल्ली को नहीं बर्दाश्त कर सका। अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी नाजिल करता, सूरत हशर में है, तो ये भी रेज़ा रेज़ा फट कर दब कर रेज़ा रेज़ा हो जाता। लेकिन इंसान वो है जो ख़त्म पे ख़त्म करता है, बग़ैर सोचे समझे इसको पढ़ता है, और उस पर 19-20 का भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे 100 ख़त्म भी कर ले। तो अल्लाह फरमाते हैं ये कुरान ऐसी तासीर वाला है, जिस तरह रब की ज़ात को एक पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरह अगर इस कुरान को भी किसी पहाड़ पर नाज़िल कर दिया जाता तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो जब अल्लाह ताला ने तजल्ली की, तो वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। फलम्मा, अच्छा, वखर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फलम्मा अफाका, जब होश आया मूसा अलैहिस्सलाम को, काला, तो उन्होंने कहा, सुबहाना का, तेरी ज़ात पाक है, तुब तू इलाई का, मैं तुझसे तौबा करता हूँ। व आना अव्वलुल मुमिनीन, और ये कि मैं पहला यकीन करने वाला, ईमान वाला बनता हूँ, कि इस बात पर मुझे यकीन आ गया है कि अल्लाह बेशक तुझे कोई भी नहीं देख सकता, और तो वो ज़ात है जिसे देखा नहीं जा सकता, इस पर मैं पहला ईमान लाने वाला हूँ। काला, इरशाद रब्बानी हुआ, या मूसा, ए मूसा, इन निस्तफ़ैतु का, बेशक मैंने तुझे मुंतखब कर लिया, चुन लिया, अलन्ना से, लोगों पर, बेरिसालती, अपने रिसालत यानी अपने पैगाम के लिए, व बेकलामी, और अपने से कलाम यानी अपने साथ कलाम के लिए मैंने तुझे चुन लिया, मुंतखब कर लिया। फ़ाखुज़ मा आतैतु का, पास तू ले जो तुझे दिया गया है, यानी
اصل پیغام کیا ہے؟ یعنی رسالت ایک خاص منصب ہوتا ہے۔ میرا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، یعنی اس تورات کو تھامے رکھنا۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُکَ، لو جو میں نے تمہیں دیا ہے، وَکُن مِنَ الشَّاکِرِینَ، اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے، اسلام پر چلنے والوں میں سے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُکَ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس پر عمل کرنا خوبی کے ساتھ، اور ہو جانا اسلام پر چلنے والوں میں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ دیا لہو اس کے لیے، فی الْأَلْوَاحِ ان تختیوں پر، من کل شیء موعظۃ، ہر قسم کی نصیحت، یعنی دین کی ہر قسم کی نصیحت ہم نے ان تختیوں پر لکھ دی جن کو تورات کہا جاتا ہے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر قسم کی دینی تفصیل تھی، شریعت کی تفصیل تھی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اسے پکڑو مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس پر عمل کرو مستقل مزاجی کے ساتھ۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اس کے تمام بہترین پہلو پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا گھر، یعنی جو اس کے پر عمل نہیں کریں گے تو وہ نافرمانوں میں شامل ہوں گے، تو ان قریب میں تمہیں ان نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اصرفوا عن آیاتیہ، اور میں پھیر دوں گا اپنی نشانیاں، الذین، ان لوگوں سے، یتکبرون فی الارض، جو تکبر کرتے ہیں زمین پر، بغیر الحق، نہ حق، نہ بے وجہ کے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری آیات ہیں، یہ جو میری نشانیاں ہیں، ان لوگوں پر اثر نہیں کریں گی، وہ جو تکبر کرتے ہیں۔ اب متکبر لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کو وقت کے رسولوں نے آ کر آخرت سے خبردار کر دیا ہو، پوری طرح آگاہ کر دیا ہو، لیکن وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، جو کچھ ان بما ارسلتم بہ کافرون، جو کچھ تم لے کر آئے ہو جس چیز کے ساتھ، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ اپنا اعتراف جرم خود کر لیتے ہیں تو ایسے لوگ متکبرین میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ شیطان، جیسے کہ فرعون، یہ سارے متکبرین میں سے۔ اب مکہ کے جو بڑے لیڈر تھے یہ سارے متکبر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر میری نشانیاں اثر نہیں کرتی، کیونکہ یہ بغیر وجہ کے، ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ یہ تکبر کریں، بغیر حق کے یہ زمین پر تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ ساری نشانیاں بھی اللہ کی طرف سے دیکھ لیں، آیات اللہ یؤمنوا بہا، پھر بھی یہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ ایسے ڈیٹھ، ایسے متکبر لوگ ہوتے ہیں کہ وقت کے رسول ان کے سامنے پوری نشانیوں کے ساتھ آ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ڈیٹھ ہوتے ہیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ خود ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لیں، لا يتخذوہ سبیلا، تو یہ اس راستے کو نہیں اپناتے۔ یعنی وقت کے رسولوں کے اندر دیکھتے ہوئے، رہتے ہوئے، پھر بھی یہ سیدھے راستے کو نہیں اپناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ ٹیڑھا راستہ دیکھ لیں، يتخذوہ سبیلا، تو یہ اسے اپنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ ان سے غفلت میں رہے، بے خبر رہے، پردے میں رہے، ان پر عمل کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کو بار بار جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ کی ہدایت ایسی نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کو مل جائے، جو اس کی تڑپ رکھتا ہے، جس کے اندر یہ شوق موجود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت اس بندے کو دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ کھلم کھلا نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان سے غافل رہتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی اب یہ جس طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ مکہ کے لیڈر لوگوں، مکہ کے کافروں، تم یہ نہ سمجھو کہ تم متولی ہو کعبے کے، یا تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، مہمان نواز ہو، تو تمہیں ان کا صلہ ملے گا، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو، ایسے لوگوں کے جو نیک عمل بھی ہوں گے تو وہ ضائع ہو جائیں گے۔ حال یجزون، اللہ فرمائے گا آخرت میں نہیں بدلہ دیا جا رہا، الا ما کانوا یعملون، مگر ان عملوں کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، یعنی کوہ طور پر جانے کے بعد، من حلیہم عجلا، بچھڑے کی شکل کا، جسدن، ایک جسد، ایک جسم، جسد اللہ خوار، جس میں سے خو خو کی آواز آتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیر کر دی تو ان میں ایک سامری تھا، سامری نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم کی مٹی اٹھا لی، پھر اس نے لوگوں سے زیور مانگ کے
اور کیونکہ وہ اپنی یعنی بہترین ہستیاں جو بناتے تھے تو ان کو سونے سے بناتے تھے کہ یہ ہماری یعنی معتبر ہستیاں ہیں تو یہ معتبر چیز سے بنائی جائیں، اس لیے اس نے سب سے سونا لیا اور سونے کو سے ایک بچھڑا بنا لایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کی مٹی اٹھا لی اور پھر اسے اس بچھڑے میں کراس وینٹیلیشن کے لیے اس نے آگے پیچھے سوراخ کر دیا جس میں سے ہو ہو کی آواز آنے لگی۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب، موسیٰ کا جو رب ہے نعوذ باللہ وہ اسی میں ہی اندر اس کے آ گیا ہے، تو جس میں سے خو کی آواز آتی تھی۔ علم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انہ لا یکلمہم، کہ یہ نہ تو ان سے کلام کر سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، اتخذوہ، پھر بھی انہوں نے بنا لیا اس کو، وکانوا ظالمین، اور یہ ہو گئے مشرک ظالم۔ ولما سوقط فی ایدیہم، جب یہ نادم ہوئے برباد ہوئے اپنے ہاتھوں سے، او جب انہوں نے دیکھ لیا، انہم قد ضلوا، کہ واقعی یہ گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا، تو پھر انہوں نے کہا، لئن یرحمنا، اگر ہم پر رحم نہ کیا ربنا، ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی اتنی بڑی معجزے، اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کے یہ آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے چھڑا کر لائے تھے، فرعون کو انہوں نے غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ شرک کیا۔ اس شرک کے بعد اب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم واقعی اپنے ہاتھوں سے برباد ہو چکے ہیں، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اس رب کی ذات کو یعنی چھوڑ کے، تو ہم نے یہ شرک والا کام کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے۔ ولما راجع موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، الی قوم ہی، اپنی قوم کے پاس، غضبان آسفا، غصے سے بھرے ہوئے اور افسوس کے ساتھ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس شرک کی خبر دے دی تھی کہ تمہاری قوم مشرک ہو چکی ہے، شرک میں موسیٰ مبتلا ہو چکی ہے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت ہی بری تو نے میری خلافت کی میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا تمہیں جلدی تھی اپنے رب کے حکم کی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس نے رکھ دیں ایک طرف تختیاں تورات کی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں سے پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے پوچھا، کہا لبنا امّا، کہا حضرت ہارون نے، اے میری ماں جائے، ان القوم استضعفونی، بے شک یہ جو میری قوم کے لوگ تھے انہوں نے مجھے دبا دیا تھا، میں کمزور تھا، یہ میرے اوپر چڑھائی کرنے لگے، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے، فلا تشمت بی الاعداء، تم مت ہنسنے کا موقع دو مجھ پر میرے دشمنوں کو، یعنی میرا قصور نہیں ہے، میرے دشمن اس بات پر ہنسیں گے، انہیں ہنسنے کا موقع نہ دو، اے میری ماں جائے، میں کمزور تھا اور قریب تھا، اگر میں ایک طرف نہ ہوتا تو یہ مجھے قتل کر ڈالتے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ایسی ظالم قوم میں شامل نہ فرما۔ تو کالا رب اغفر لی، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بھائی کے ساتھ یعنی سختی کی، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کی۔ کالا رب اغفر لی، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ بخش دے مجھے، والے اخی، اور میرے بھائی کو، یعنی میرے بھائی کمزور تھا، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، ہمیں داخل کر اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور بے شک تو ہی حد سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔